बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। Eventually, our borders will extend from Lebanon to the Great Desert, which is Saudi Arabia, and then from the Mediterranean to the Euphrates. And who's on the other side of the Euphrates? The Kurds. And the Kurds are our friends. So we have the Mediterranean behind us, the Kurds in front of us, Lebanon, which really needs the umbrella of protection of Israel. And then we're going to take, I believe we're going to take Mecca, Medina, and Mount Sinai. दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब, फ़लस्तीन, मुत्तहदा अरब इमारात और अरब लीग ने इसराइली हुकूमत की जानिब से ग्रेटर इसराइल का मुतनाज़ा नक्शा जारी करने की शदीद मज़म्मत करते हुए उसे मुस्तरद कर दिया। 6 जनवरी 2025 को इसराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से जारी होने वाले इस नक्शे में फ़लस्तीन, शाम, लबनान और उर्दन के कुछ हिस्सों को इसराइल का हिस्सा करार दिया गया। सऊदी अरब ने इसे इंतहा पसंदाना इक़दाम करार देते हुए कहा है कि इस तरह के इक़दामात इसराइल के कब्जे को मुस्तहकम करने, रियासतों की खुद मुख्तारी पर खुल्लम खुल्ला हमले जारी रखने और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्दी के अज़ाइम को जाहिर करते हैं। फ़लस्तीन और उर्दन के हुक्काम ने भी इस मुतनाज़ा नक्शे की मज़म्मत की। सऊदी वज़ारत ख़ारजा और फ़लस्तीनी हुक्काम ने बैनुल-अक़वामी बरादरी से इसराइली खिलाफ वर्दियों को रोकने की अपील की है और अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल अहमद अबुल गैद ने खबरदार किया है कि बैनुल-अक़वामी बरादरी जानिब से इस तरह के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात से निपटने में नाकामी पर हर तरफ से इंतहा पसंदी बढ़ने का खतरा है। चलें अब ये देखते हैं कि इसराइल ने आखिर दावा क्या किया है। इसराइल के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट से शेयर किए गए नक्शे के साथ दावा किया गया है कि मुमलकत इसराइल तकरीबन 3000 साल पहले कायम हुई और उसके पहले 3 बादशाहों में शाह शाउल, शाह दाऊद और शाह सुलेमान शामिल थे, जिन्होंने मजमूई तौर पर 120 साल तक हुक्मरानी की। उनके दौर में यहूदी सकाफत, मजहब और मईशत में तरक्की हुई। इस पोस्ट में दावा किया गया है कि 931 कब्ल मसीह में शाह सुलेमान की वफात के बाद दाखिली तनाज़ात और भारी टैक्सों की वजह से मुमलिकत 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। शुमाल में मुमलिकत इसराइल और जुनूब में मुमलिकत यहूदा। शुमाली मुमलिकत इसराइल 209 साल बाद आशुरियों के हाथों 722 कब्ल मसीह और जुनूबी मुमलिकत यहूदा 345 साल बाद बाबिल के बादशाह नबुकदनसर के हाथों 568 कब्ल मसीह खत्म हो गई। ये तकसीम सदियों तक सियासी तनाज़ात का बाइस बनी, लेकिन जलावतनी के दौरान यहूदी कौम अपनी रियासत की बहाली के ख्वाह रही, जिसका क़याम 1948 में रियासत इसराइल के तौर पर हुआ, जो आज मशरिक़ वस्ता की वाहिद जमहूरी रियासत कहलाती है। अगरचे ग्रेटर इसराइल का तस्वुर कोई नया ख्याल नहीं, मगर ये तस्वुर कहाँ से आया और दी प्रॉमिस्ड लैंड में कौन कौन से इलाके शामिल हैं, ये जानने के लिए हमें कई सौ साल पीछे जाना पड़ेगा। मगर दोस्तों, यहाँ हम आपको बताते चलें कि इसराइल में बहुत से यहूदी इस खत्ते को लैंड ऑफ इसराइल के नाम से भी जानते हैं और ये इसराइल की मौजूदा सरहदों से कई बड़ा जोग्राफियाई इलाका है। आइए अब देखते हैं कि दरियाई नहर फरात तक फैले ग्रेटर इसराइल का तस्वुर क्या है। एक दिन आएगा जब हमारी सरहदें लबनान से लेकर सऊदी अरब के अजीम सहराओं से होती हुई बहराए रोम से लेकर नहर फरात इराक तक फैली हो। जनवरी 2024 में इसराइली मुसन्निफ एवी लिप्कन का ये इंटरव्यू बहुत वायरल रहा, जिसमें उन्होंने ग्रेटर इसराइल के तस्वुर पर बात करते हुए कहा था कि फरात के दूसरी जानिब कुर्द हैं जो हमारे दोस्त हैं, हमारे पीछे बहराए रोम है और हमारे आगे कुर्द। लबनान को इसराइल के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है और मुझे यकीन है कि हम मक्का और मदीना और तूर सीना पर भी कब्जा करेंगे और इन जगहों को पाक करें। इसराइल की जानिब से गजा के बाद लबनान में भी जारी कार्रवाइयों के बाद से सोशल मीडिया पर एक बार फिर से ग्रेटर इसराइल की तस्वीर सुनाई देती है। इसकी एक वजह गजा में जमीनी कार्रवाई के दौरान कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में किया गया ये दावा भी था कि बाद इसराइली फौजियों ने अपने यूनिफॉर्म पर ग्रेटर इसराइल के नक्शे का बैच पहन रखा है, जबकि इंतहाई दाई बाजू से ताल्लुक रखने वाले इसराइली वज़रा की जानिब से भी माजी में इस तस्वुर का जिक्र किया जाता रहा है। इस पर अरब ममालिक के सार्फिन की तरफ से तशवीश जाहिर की गई थी, क्योंकि दी प्रॉमिस्ड लैंड के नक्शे में उर्दन, फलस्तीन, लबनान, शाम, इराक और मिस्र के कुछ हिस्से भी शामिल थे। दोस्तों, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इसराइल पर हमले के बाद हमसाया ममालिक में इसराइली कार्रवाइयों में इजाफा हुआ। गुज़िश्ता चंद माह के दौरान इसराइली डिफेंस फोर्सेज ने ईरान, शाम और लबनान में टारगेटेड हमले भी किए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका समेत दीगर मग़रबी ममालिक की जंगबंदी की कोशिशों में नाकामी के बाद इसराइली कार्रवाइयाँ हर गुजरते दिन के साथ बेबाक होती जा रही। ज़ायोनिज़्म के बानी थियोडोर हर्ज़ल के मुताबिक प्रॉमिस्ड लैंड या ग्रेटर इसराइल के नक्शे में मिस्र में दरियाए नील से लेकर इराक में नहर फरात तक के इलाके शामिल हैं, यानी फलस्तीन, लबनान, उर्दन, इराक, ईरान, शाम, मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब भी ग्रेटर इसराइल का हिस्सा होंगे। सन 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फलस्तीन को 2 अलग अलग यहूदी और अरब रियासतों में तकसीम करने की मंजूरी दी और बैतुल मक़दस को एक बैनुल-अक़वामी शहर करार दिया गया। उसके बाद इसराइली सियासतदान और साबिक़ वज़ीर आज़म बेगन ने कहा था कि फलस्तीन की तकसीम गैर कानूनी है, यरूशलेम हमारा दारुल हुकूमत था
اور ہمیشہ رہے گا، اور پرومس لینڈ یعنی اسرائیل کی سرحدوں کو ہمیشہ کے لیے بحال کیا جائے گا۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل میں زائونزم 2.0 ایمز اینڈ پروپوزلز آف ری شیپنگ ورلڈ سویلائزیشن کے مصنف ایڈرن اسٹائن کہتے ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا مطلب مختلف گروہوں کے لیے مختلف ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسرائیل میں اور ملک سے باہر رہنے والے یہودیوں کے لیے گریٹر اسرائیل کی اصطلاح کا مطلب مغربی کنارے یعنی دریائے اردن تک اسرائیل کی خود مختاری قائم کرنا ہے۔ اس میں بائبل میں درج یہودیہ، سامرا اور ممکنہ طور پر وہ علاقے شامل ہیں جن پر 1948 کی جنگ کے بعد قبضہ کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس میں سینائی، شمالی اسرائیل اور گولان کی پہاڑیاں بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے مشرق وسطی کی صورتحال پر گہری نظر رکھنے والی اور واشنگٹن میں مقیم پالیسی تجزیہ کار تقی نصیرات کہتی ہیں کہ گریٹر اسرائیل کا تصور اسرائیلی معاشرے میں رچا بسا ہے اور حکومت سے لے کے فوج تک اسرائیلی معاشرے کے بہت سے عناصر اس کے علمبردار ہیں۔ پی بی سے بات کرتے ہوئے تقی نصیرات کا کہنا ہے کہ اسرائیلیوں کا ماننا ہے کہ اسرائیل بائبل میں درج حوالوں اور تاریخی اعتبار سے ان زمینوں کا حقدار ہے جو نہ صرف دریا سے سمندر تک بلکہ دریا سے دریا تک پھیلی ہوئی ہیں، یعنی دریائے فرات سے دریائے نیل تک اور ان کے درمیان کے تمام علاقے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگرچہ گریٹر اسرائیل کے تصور کے پیچھے اصل خیال یہی ہو سکتا ہے، مگر آج کے اسرائیل میں ایک زیادہ حقیقت پسندانہ سوچ یہ ہے کہ اس میں اسرائیل کی سرحدوں سے باہر کے وہ علاقے بھی شامل ہیں جن پر اس نے طویل عرصے تک قبضہ کر رکھا ہے، یعنی مغربی کنارے کے علاقے، غزہ اور گولان کی پہاڑیاں۔ تاہم برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی میں مشرق وسطی کے امور کے ماہر اور کنگ فیصل سینٹر فار ریسرچ اینڈ اسلامک اسٹڈیز سے منسلک ایسوسیٹ فیلو عمر کریم گریٹر اسرائیل کو محض ایک افسانوی تصور مانتے ہیں۔ پی بی سی سے بات کرتے ہوئے عمر کریم نے بتایا کہ یہودی مذہب کے مطابق گریٹر اسرائیل سے مراد مشرق وسطی میں وہ تمام قدیمی علاقے ہیں جو سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھے اور جہاں یہودی آباد تھے۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل مصر سے نکل کر آئے تھے تو اس وقت ان کا مرکز فلسطین تھا جہاں آ کر وہ آباد ہوئے۔ اسرائیلی حکومت اسے آج بھی یہودیہ صوبے کا حصہ مانتی ہے اور اس کے علاوہ گریٹر اسرائیل میں وہ تمام علاقے شامل ہیں جہاں جہاں یہودی آباد تھے۔ عمر کا ماننا ہے کہ گریٹر اسرائیل ایک ایسی فینٹیسی ہے جو پریکٹیکل نہیں، مگر یہودیوں سے زیادہ زائونسٹ سیاست میں اس کا بہت ذکر ملتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عملی طور پر اسرائیلی فلسطین کے تمام مقبوضہ علاقوں سمیت مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ کو اپنا حصہ مانتے ہیں، لیکن اگر صرف فینٹیسی کی بات کی جائے تو گریٹر اسرائیل میں جزیرہ نما عرب یعنی آج کے سعودی عرب، عراق، اردن، مصر کے کچھ علاقے اس میں شامل ہیں۔ دی پرومس لینڈ کے متعلق عمر کریم بتاتے ہیں کہ جب حضرت یوسف کے دور میں یہودی مصر میں آباد ہوئے تب ان کی حکمرانی فلسطین سے لے کے بلاد شام یعنی آج کا شام اور فرات کے کچھ علاقوں تک، اور عرب ریاستیں نہ ہونے کے باعث ان کا اثر و رسوخ کئی علاقوں تک تھا، اور گریٹر اسرائیل کا تصور یہیں سے آیا ہے کہ بنی اسرائیل کی اولاد جہاں جہاں پلی بڑی ہے وہ سب علاقے ہمارے ملک کا حصہ ہوں۔ تاہم عمر کہتے ہیں کہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے، اور اب گریٹر اسرائیل کا مطلب صرف مقبوضہ علاقے ہیں جن میں فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سمیت مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ شامل ہے۔ تقی نصیرات 2023 میں دائیں بازو کے اسرائیلی وزیر بیزالل سموٹرچ کے پیش کردہ گریٹر اسرائیل کے نقشے کا حوالہ دیتی ہیں جس میں اردن بھی شامل تھا اور جس کے باعث سفارتی تنازع کھڑا ہو گیا تھا۔ یاد رہے کہ اسرائیلی وزیر نے پیرس میں ایک تقریر کے دوران گریٹر اسرائیل کا ایک نقشہ پیش کیا تھا جس میں اردن اور مغزہ مغربی کنارے کو اسرائیل کا حصہ دکھایا گیا تھا۔ اردن نے بیزالل پر دونوں ممالک کے درمیان امن معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگاتے ہوئے شدید احتجاج کیا تھا۔ تقی نصیرات کہتی ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ سموٹرچ ہوں یا بین گوئر، جن حلقوں کی وہ نمائندگی کرتے ہیں وہ اس تصور کو اسرائیل کا جائز مستقبل سمجھتے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اسی تصور کا استعمال کرتے ہوئے نیتن یاہو کی موجودہ حکومت میں غیر قانونی اسرائیلی آباد کاروں کو مسلح کرنے، ان کی حمایت اور تحفظ فراہم کر کے اسے حقیقت میں بدل دیا۔ تقی کہتی ہیں کہ یہ غیر قانونی اسرائیلی آباد کار زبردستی فلسطینیوں کے زیتون کے باغوں کو چلا کر انہیں ان کے گھروں سے بے گھر کر کے اور ڈرا دھمکا کر انہیں اپنی حفاظت کے لیے بھاگنے پر مجبور کر رہے ہیں اور مغربی کنارے میں نئی بستیاں قائم کر رہے ہیں۔ تقی نصیرات کا ماننا ہے کہ حماس کے اسرائیل پر کیے گئے 7 اکتوبر والے حملوں کے بعد ان عناصر یعنی غیر قانونی مسلح اسرائیلی آباد کاروں نے نمایاں اثر و رسوخ اور طاقت حاصل کر لی ہے، اور وہ اسرائیلی فوج یعنی IDF اور نیتن یاہو کے وزراء کی حفاظت میں اس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ اکثر انہیں غیر ریاستی عناصر پکارا جاتا ہے، لیکن انہیں کچھ بھی پکار لیں، حقیقت یہی ہے انہیں براہ راست وزیر اعظم نیتن یاہو کی حمایت حاصل ہے، جنہوں نے اس سال جولائی میں 5300 نئے بستیوں کے قیام کی منظوری دی۔ تاہم
عمر کریم کا ماننا ہے کہ کسی بھی قوم میں انتہا پسند ایسے ہی خواب دیکھتے ہیں جیسے اسرائیل میں انتہائی دائیں بازو یعنی رائٹ ونگ کے زائنسٹ افراد دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل کی ریاست قائم ہونے کے بعد یہودیوں کو ایک مذہبی ریاست کا تصور دوبارہ سے ملا ہے، کیونکہ پہلے یہودی جہاں بھی آباد تھے یا تو وہ اقلیت میں تھے یا ان ملکوں کے شہری تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ پاکستان کی طرح انہیں اسرائیل کی صورت میں ایک مذہبی ریاست کا تصور ملا ہے جہاں آپ کا مذہب ہی آپ کی قومیت کی بنیاد ہے، اور یہیں سے اس بحث نے جنم لیا کہ چونکہ اب ہم نے اپنی مذہبی ریاست قائم کر لی ہے لہٰذا اب ہم اسے روایتی حدوں تک لے کر جائیں گے۔ عمر کا کہنا ہے کہ آج کے اسرائیل میں بہت کم افراد جو انتہائی اقلیت میں ہیں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، تاہم ان کا ماننا یہ بھی ہے کہ عملی طور پر یہ اس لیے بھی ممکن نہیں کہ اسرائیل کے اردن جیسے ہمسائے ممالک کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں، ان کا مطلب ہے کہ وہ ان ممالک کی سرحدی حدود کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب امارات اور گلف کے ساتھ بھی اسرائیل کے سفارتی تعلقات قائم ہیں اور سعودی عرب کے ساتھ بھی ان کے خراب تعلقات نہیں، اور ملک کی تیسری جانب شام کے ساتھ بھی اسرائیل کا صرف گولان ہائٹس کا تنازع ہے، اور اس کے علاوہ دونوں ممالک کے بیچ کوئی مسئلہ نہیں۔ عمر کریم کا کہنا ہے کہ سیاسی اور عملی طور پر گریٹر اسرائیل کے قیام کی باتیں محض خیالی ہیں، اور اسرائیل میں سنجیدہ سیاستدان اور تجزیہ کار اس بارے میں کبھی بات کرتے نظر نہیں آتے، تاہم یہ فینٹیسی ان طبقات میں ضرور موجود ہے جو ایک طرح سے پوری دنیا میں یہودیوں کی نشاط ثانیہ کا تصور رکھتے ہیں۔ اگر اسرائیل گریٹر اسرائیل کے منصوبے کو عملی جامہ پہنانا چاہے تو مغرب کا اس پر کیا رد عمل ہو؟ اس حوالے سے تقی نصیرات کا کہنا ہے کہ اب تک مغرب خاص طور پر امریکہ نے زمینی حقائق کی تبدیلی اور اسرائیلی بستیوں کی توسیع کے حوالے سے کمزور رد عمل کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اس سال کے شروع میں جب اسرائیل نے کچھ پرتشدد آباد کاروں کو بستیاں قائم کرنے کی منظوری دی تو بائیڈن انتظامیہ نے بہت نبے تلے انداز میں ان کی مذمت کی۔ تقی نصیرات کا ماننا ہے کہ مغرب میں اسرائیل کے حمایتی ممالک کی طرف سے ان اقدامات پر کوئی سنگین رد عمل سامنے نہیں آئے، لہٰذا ان کا ماننا ہے کہ ایک طرح سے مغربی ممالک کی جانب سے اسرائیل کو گریٹر اسرائیل کے خواب کو پورا کرنے کے لیے گرین لائٹ مل گئی ہے، اور بااثر اسرائیلی لیڈروں کی ایک بڑی تعداد اس خواب کی تعبیر میں لگی ہے۔ تاہم اس حوالے سے عمر کریم کا کہنا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا قیام نہ مغرب اور نہ مغرب میں رہنے والے یہودیوں کو قابل قبول ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 1947 میں یہودیوں کے لیے اس ریاست کا قیام عمل میں آیا تو اس وقت یہی خیال تھا کہ پوری دنیا میں انہیں استحصال کا سامنا رہا ہے، لہٰذا انہیں ایک الگ ملک ملنا چاہیے جہاں وہ اس طرح کے استحصال سے بچ کر زندگی گزار سکیں، اور تمام مغرب ممالک اور اقوام متحدہ کے چارٹر میں آج بھی مغربی کنارہ اور غزہ کو مقبوضہ علاقہ کہا جاتا ہے اور اسے امریکہ اور برطانیہ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ عمر کریم کا کہنا ہے کہ گریٹر اسرائیل کی بات تو ایک طرف ان مقبوضہ علاقوں کے علاوہ گولان ہائٹس جہاں اسرائیل 1967 سے قابض ہے اسے بھی تمام مغربی ممالک اور بین الاقوامی ادارے مقبوضہ علاقہ مانتے ہیں۔ عمر کریم کا کہنا ہے کہ گریٹر اسرائیل کی نہ تو کوئی قانونی حیثیت ہے اور نہ اسرائیل کے پاس اتنی فوجی صلاحیت کہ وہ ایسے منصوبے کو مستقبل میں عملی جامہ پہنا سکے، لیکن فرض کریں اگر اسرائیل ایسی کوئی کوشش کرتا بھی ہے تو مغرب کی سیاسی و فوجی اجازت اور مدد کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔